पंजाब असम्बली के स्पीकर की रूलिंग का जो उल्टाया जाना था उसका आगाज तो कल से हो चुका है। सियासतदान जो है वो आपस में मिलकर कोई हल करें और चीजें जो है वो बेहतर हो। PMLN का या PDM का ख्याल है कि PTI अदालत में जाए और PTI का ख्याल है कि PDM अदालत में जाए। अब जब असम्बलियां टूटने लगी हैं तो अब आपको एतराज है। इमरान खान साहब आईनी तौर पे कानूनी तौर पे वो असम्बली भेजने के मिजाज नहीं है। अब ले दे के इमरान खान साहब का अख्तियार सिर्फ KP असम्बली के ऊपर है। ये वही सियासतदान है जो पिछले 15 साल से किसी न किसी तरह जो है ना वो घूम घूम के बारियां ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राहो और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है जिसकी वजह से भी ट्रैफिक ब्लॉक है और सुना है कि शहर में और भी बड़ी वजूहात की बुनियाद के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक है और लोग जो हैं वो मैच देख रहे हैं, सियासी मैच जो इस वक्त पंजाब असम्बली में जारी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले जो है ना वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब मैच होता है तो ट्रैफिक पूरे शहर की ट्रैफिक जो है ना उसका निज़ाम दरम बरम हो जाता है, लेकिन आज ये मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं है, आज मैच जो है वो असम्बली में चल रहा है। लेकिन सर जिस तरह से सूरत हाल नज़र आ रही थी कि जी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब वो जो है उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा वज़ीर आला साहब को और बड़ी आसानी के साथ जो है ये मामला हल हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि अभी तक वो असम्बलियाँ तहलील होने का भी कोई ऐसा जो है वो सामने नहीं आई और अभी तक कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मामला जो है वो किस तरफ जाएंगे या ये दोबारा अदालत को ही कोई इंटरवीन करना पड़ेगा और उसके बाद कोई सोल्यूशन सामने आएगा? देखिए, अदालत के सामने अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। कल अदालत ने एक केस निपटाया है और वो जो 18 अरकान या 19 अरकान PMLN के जो जनाब परवेज़ इलाही साहब ने जिनका दाखिला बंद किया था असम्बली में और पाबंदी लगा दी थी कि वो असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हो सकते, अज़मा बुखारी भी उनमें शामिल हैं। बिल्कुल। वो जो उन्होंने कहा था कि वो शरीक नहीं हो सकते असम्बली के अंदर, उनको डिवीज़न बेंच है हाई कोर्ट का, उसने इजाज़त दे दी कि वो असम्बली के अंदर आ जाएं। तो स्पीकर की रूलिंग का, पंजाब असम्बली के स्पीकर की रूलिंग का जो उल्टाया जाना था उसका आगाज़ तो कल से हो चुका है। आज हम बुध के रोज़ ये व्लॉग कर रहे हैं तो उस वक्त से ये तो शुरू हो चुका। अब देखना ये है कि कौन सा फरीक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले के जाता है। अगर हम 9 अप्रैल वाली बात अगर आपको उस रात को याद करें तो उस वक्त भी PTI कानून की आइन की जो तशरीह कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, अगर आपको याद हो तो उस तशरीह से अदालत ने एग्री नहीं किया था और रात को 12 बजे अदालतें खुल गई थी। रात को 11 बजे या 12 बजे अदालतें खुल गई थी। इसलिए मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें भी मुझे यही लगता है कि जो भी फरीक जाएगा, मतलब कि इस वक्त दोनों फरीकैन में से दोनों आराम से बैठे हुए हैं और उनका ख्याल है कि दूसरा फरीक अदालत जाए, यानी PMLN का या PDM का ख्याल है कि PTI अदालत में जाए और PTI का ख्याल है कि PDM अदालत में जाए, और दोनों जो है वो इस इंतज़ार में है कि पहले कौन जाता है। देखिए, इस वक्त जब हम आपसे मुखातब हैं तो चीफ मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द कंटेनर लगाकर उसको सील करने के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेरे तहत एजेंसियां होती हैं उनको अख्तियारात दे दिए गए हैं और वो लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे उनके ट्रक्स देखे जा सकते हैं। 2 बातें हो गई। तो सर इस बात का इशारा तो राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही दे दिया था कि अगर जो है ये तमाम प्रोसीजर नहीं होता और एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो फिर जो है वो वज़ीर आला हाउस को सील कर दिया जाएगा। तो कल जब ये ऐलान हो चुका था तो अब तक जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है कि वो वाकई जो है वो कंटेनर लगा के जो वो सील करने वाला प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, और बजाय ये कि ये सियासतदान जो है वो आपस में मिल के कोई हल करें और चीज़ें जो है वो बेहतर हों? देखिए, दोनों जो हैं, अभी अवैस साहब जो हैं वो जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, वो भी गए हैं और उन्होंने उस
کے اوپر اصرار کیا ہے کہ جناب گورنر صاحب جو ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا نہیں کہہ سکتے چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کو، اور پرویز الہی صاحب اسی لیے اپنے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک بات ہے، گورنر کے پاس بھی تو کئی آپشن ہے نا، وہ کہے کہ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اگرچہ اعتماد وہ نہیں رکھتے لیکن اگلے چیف منسٹر کے انتخاب تک وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی ہے، اور اگلے چیف منسٹر کے انتخاب تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ یوں وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کرنے کے لیے کوالیفائی نہیں رہتے، اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ سکرپٹ کا یہی حصہ ہے جو چودھری برادران کی اور زرداری صاحب کی باہمی مشاورت سے جو سکرپٹ لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور کہیں کہ دیکھیے میں تو اسمبلی توڑنا چاہتا تھا، میں نے تو لکھ کے آپ کو دے دیا تھا کہ آپ جب چاہیں تو یہ سمری بھیج دیں، حالانکہ عمران خان صاحب آئینی طور پہ قانونی طور پہ وہ سمری بھیجنے کے مجاز نہیں ہے، وہ سمری پرویز الہی صاحب نہیں بھیجنی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے سچے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ بھی رہیں، پاورز بھی انجوائے کرتے رہیں، اور سچے بھی ہو جائیں کہ دیکھیں انہوں نے مجھے تو کر دیا ہے ٹرمینیٹ، اور اب میں تو تب تک ہوں جب تک نیا انتخاب نہیں ہو جاتا اور نیا چیف منسٹر منتخب نہیں ہو جاتا، اور جیسے ہی نیا چیف منسٹر منتخب ہوگا تو میں گھر چلا جاؤں گا آپ کی، تو اس لیے میں تو کوالیفائی نہیں کرتا ایڈوائز بھیجنے اپنا اسمبلی کو تحلیل کرنے کی درخواست بھیجنے کے لیے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے۔ اپنا سر ون ون سچویشن کی بات تو آپ نے ٹھیک کی، لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں تو آپ یاد کریں کہ جب بھی عمران خان صاحب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، تو یا اگر وہ نہیں بھی کرتے تھے صرف الیکشن کا مطالبہ بھی کیا جاتا تھا، تو نون لیگ کی طرف سے ہمیشہ یہی سٹانس سامنے آیا کہ جی ان کے پاس 2 صوبوں میں حکومت ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ اب جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ واقعی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اس بات پہ قائم ہیں، تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اب اسمبلی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ دوڑیں لگ گئی ہیں، اور باقاعدہ بیانات آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں۔ تو اب یہ کیا گیم ہے کہ پہلے آپ کہتے رہے کہ آپ نے توڑنی ہے تو توڑ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب جب اسمبلیاں ٹوٹنے لگی ہیں تو اب آپ کو اعتراض ہے کہ اسمبلی ہم نے تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اسمبلیاں بچ جائیں اور اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ تو یہ کیا بیان، یہ تو صرف مجھے لگتا ہے کہ یہ بیان بازیوں کا کھیل ہے، ہر ایک کو اقتدار پیارا ہے، بس کسی طرح جب تک یہ چل سکتا ہے اس کو چلاتے جائیں۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں سیاست، ہو سکتا ہے جو پوزیشن آج میری ہے کل وہ آپ کی ہو، اور جو آپ کی پوزیشن ہے وہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ اسمبلیاں توڑ کے وفاقی حکومت کے اوپر پریشر بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ قومی اسمبلی توڑ دے جہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور یوں پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اسمبلی توڑ لیں، آپ اسی جگہ کے اوپر الیکشن کروائیں جہاں پہ آپ اسمبلی توڑتے ہیں، پہلے تو آپ اسمبلی توڑ کے دکھائیں نا۔ تو اس کے لیے جو بھی پولیٹیکل مینوورنگ ہے وہ ہو رہی ہے دونوں سائیڈ سے، اگرچہ اس میں سب سے زیادہ کیجویلٹی ہے، سب سے بڑی وہ عوام ہے، اور عوام کے مفادات کی یا عوام کے مقاصد کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ پنڈی جیسے علاقے کے اندر جہاں سے چند کلومیٹر دور ہے نیشنل انسٹیٹیوشن آف ہیلتھ، جہاں پہ کتے کے کاٹے کی ویکسین تیار ہوتی ہے، وہ پنڈی کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ وہ ویکسین نہیں مل رہی۔ بھئی آپ اس کا اندازہ کریں کہ جو لگتی ہے وہ شوگر میں انسولین جو لگتی ہے وہ تک غائب ہے ان ہاسپٹلز سے۔ تو میرا مطلب ہے عوام سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس پورے اس کے اندر۔ لیکن یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ تب جو اسمبلی توڑنے کا ان سے اور ارلی الیکشن کا مطالبہ کیا جاتا تھا جب ان کی پنجاب میں عثمان بزدار کے ذریعے حکومت تھی، تو تب جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب چونکہ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، اب چونکہ عمران خان صاحب حکومت سے باہر آ گئے اور وفاقی حکومت سے باہر آئے ہیں، ویسے کے پی اور پنجاب کے اندر ابھی تک ان کی حکومت قائم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ جو حکومت ہے اس کو توڑ کے وفاقی حکومت کے اوپر پریشر بناؤں گا۔ تو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم تو آپ کو پریشر نہیں بنانے دیں گے اور آپ کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے۔ اب لے دے کے عمران خان صاحب کا اختیار صرف کے پی اسمبلی کے اوپر ہے، جہاں پہ پچھلے 9 سال سے ان کی حکومت ہے، 9 سال سے۔ تو اب اگر عمران صاحب جو ہیں وہ واقعی اسمبلیاں توڑنے میں سنجیدہ ہوئے
تو وہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے وہ KP کے بھی تو توڑ سکتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اندر خانے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جب وہ باہر آئیں گی تو ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ ان کو کتنی مزاحمت کا سامنا ہے۔ تاہم اس وقت لمحہ موجود میں صورتحال یہ ہے کہ 4 بج چکے ہیں جب یہ ہم ولاگ کر چکے ہیں، اور 4 بجنے کے بعد جو کہ اجلاس کا وقت تھا، اسپیکر نے وہ اجلاس نہیں بلایا، اور نہ ہی رات 12 بجے تک اس اجلاس کے ہونے کا کوئی امکان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گورنر صاحب جو ہیں ان کے پاس 3 ہی آپشن ہیں، یا تو وہ اس حکومت کو یا اس حکومت کو یا اس چیف منسٹر کو گھر چلتا کریں، اور یا پھر وہ جو ہے وہ عدالت کو ریفرنس بھیجیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کیا ہے انہوں نے، یا پھر وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ سر لیکن صرف سیاسی صورتحال کا جو اثر، یہ جو ساری سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کا اثر جو ہے ہمیں اور چیزوں پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جس طرح سے آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ IG پنجاب جو ہیں انہوں نے چارج چھوڑ دیا ہے، نئے چیف سیکرٹری جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تو ان کا یہ صرف یہ سیاستدانوں کی جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ صرف ان تک تو محدود نہیں ہے، اس سے اور بہت سے ادارے اور بہت سی کارروائیاں جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور وہ چیف سیکرٹری اور وہ IG پولیس جو ہیں پنجاب کے، وہ تشریف لا رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں یا لگائے جا رہے ہیں یا ان کو مسلط کیا جا رہا ہے، جن کو فوری طور پہ انہوں نے لگایا تھا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب نے لگایا تھا، اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی گئے تھے تو ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ہٹا دیں، وفاق نے کہا تھا نہیں آپ کام کریں۔ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھیے چیف منسٹر پنجاب سے مجھے یاد آیا، پنجاب کے جو سپیکر ہیں اس وقت، وہ کیا نام ہے ان کا، سکلین کے کوئی اس طرح کا نام ہے، وہ جو ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوا ہے۔ حالانکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ تو جس دن ان کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوا تھا، بات تو اسی دن واضح ہو گئی تھی کہ اس نئی حکومت کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں تھی، لیکن چونکہ عدالت کا سایہ ان کے سر کے اوپر تھا، ہاتھ ان کے سر کے اوپر تھا، اور وہ عدالتی احکامات لے کے آئے ہوئے تھے، پھر پرویز الہی صاحب جو تھے وہ اعتماد کا ووٹ لیتے بھاگم بھاگ پریزیڈنسی پہنچے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے لفظ دیا، پریزیڈنٹ نے انہیں انتہائی نچلی سطح پہ کھڑا کر کے خود اوپر کھڑے ہو کے ان سے وہ لیا، حالانکہ برابر بھی کھڑا کیا جا سکتا تھا جس طرح وہ باقی لوگوں کو کرتے رہے ہیں۔ اس ساری ہیوملیشن کے بعد جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے۔ وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس بات کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے کہ جناب یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کمال ہے، صدقے جائیں ہم اپنی عدلیہ کے، اس کیس کی تاریخ نہیں لگی ابھی تک۔ یہ کوشچن ہے نا بہت اچھا، بہت زبردست آئینی کوشچن ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کے اپنے بھی داماد جو ہیں وہ PTI کی طرف سے بہت ووکل قسم کے ان کے MPA ہیں، جو پچھلے ضمنی انتخاب کے اندر وہ 25 سیٹوں والے جو انتخاب تھے ان میں منتخب ہو کے تشریف لائے تھے۔ تو جب اس طرح کا کنٹراڈکشن مطلب آ جائے نا، انٹرسٹ کا، مفادات کا ٹکراؤ آ جائے، تو جو مطلب کہ ڈیسنسی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پیچھے ہو جایا جائے اور کہا جائے کہ جناب چونکہ میرے مفادات کا ٹکراؤ ہے تو میں اس معاملے کو نہیں ٹیک اپ کروں گا۔ بہت سارے ریکیوز کر لیتے ہیں، بہت سارے ججز ہم نے اور بھی دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ ریکیوز کر لیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ کون سی پارٹی لے کے جاتی ہے عدالت میں۔ زیادہ امکان تو PTI کا ہے، لیکن PMLN بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ PDM بھی جا سکتی ہے۔ کون سی پارٹی لے کے جاتی ہے اور آگے عدلیہ جو ہے اس کو کیسے انٹرٹین کرتی ہے۔ تو سر اس ساری سچویشن پر آپ کے سارے انالیسس کے بعد ایک
سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے, کسی چیز کا سلوشن نہیں نکال سکتے, یا تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا چاہیے یا پھر ان کو عدالتوں کا سہارا چاہیے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور عدالتوں نے سارے معاملات حل کر کے دینے ہیں اور یہ سیاستدان کسی چیز کا حل نہیں نکال سکتے, تو پھر ہم اتنا جو اربوں روپیہ ان کی تنخواہوں پہ اور سارے جو ان کو مراد دی جاتی ہیں اس پہ اور اسمبلیوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ سارا جو ہے وہ نظام ویسے ہی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ چلا لیں آرام سے. ہاں آپ کی بات بہت زبردست ہے اور یہ اس کے اوپر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر جتنے عرصے بھی اس ملک کی جتنی عمر ہے اس میں سے 35 سال جو ہے وہ تو یہاں پہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے ہی حکومت کی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ 35 سال کی ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 15 سال ہونے کو ہیں کہ جیسی بھی جمہوریت ہے وہ کم از کم چل رہی ہے. اگر 15 سال میں بھی ہمارے سیاستدان یہ نہیں سیکھ سکے کہ انہوں نے اپنے معاملات کیسے حل کرنے ہیں اور آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں, تو پھر انہوں نے کب سیکھنا ہے؟ یہ وہی سیاستدان ہے جو پچھلے 15 سال سے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ گھوم گھوم کے باریاں لے رہے ہیں. ہاں دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 20 سال سے چوتھی اسمبلی ہے جو اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے. 2002 کے اندر الیکشن ہوئے, پھر 2007 کے اندر ہوئے, پھر 2013 کے اندر ہوئے اور پھر 2018 کے اندر ہوئے. تو یہ الیکشن کی حد تک تو ایک سیکوینس آ گیا ہے اور اس وقت بھی یہی مینٹین ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور 2023 میں الیکشن ہو. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی حل ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور عدلیہ کے پاس, یہ باہر سے بیٹھ کے ڈسٹورشن تو کریٹ کر سکتے جو کہ یہ کرتے رہتے ہیں, لیکن معاملات ان سے نہیں چل پاتے. اسی لیے ہر آمر جو ہے وہ آنے کے دوسرے تیسرے سال بعد جو ہے وہ الیکشن کروا دیتا ہے اور سیاستدانوں کو شریک اقتدار کر لیتا ہے. وہ کسی بھی پارٹی کے سیاستدان ہوں ان کو وہ شریک اقتدار کر لیتا ہے, وہ ایوب خان ہوں, وہ یحییٰ خان ہوں, وہ اپنا ضیاء الحق صاحب ہوں, وہ اپنا مشرف صاحب ہوں, پرویز مشرف صاحب ہوں. ان سب کے سب کو آپ دیکھ لیجئے, ان کا پیٹرن ایک ہے, اس کے ٹیک اوور کرتے ہی یہ فوراً کچھ سیاستدانوں کو ساتھ میں لا لیتے ہیں, کچھ کا رگڑا نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ان کے اوپر بھی چھوڑ دیں تو وہ نہیں چلا سکتے یا نہیں چلا پائیں گے. تو یہ صورتحال ہے, میرا مطلب ہے کہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ دیکھیے گھر اگر بنانا ہے تو وہ مستری نہیں بنانا ہے. آرکیٹیکٹ سے آپ ڈیزائن کروا سکتے ہیں لیکن وہ اینٹوں کی چنائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو مستری نہیں بنانا ہے. ہم مستری کو جوتے ماریں گے, مستری تبدیل کریں گے, مستری کی جگہ مزید مستری لے کے آئیں گے, دوسرا مستری لے کے آئیں گے. لیکن بھئی گھر اسی نے بنانا ہے, چوکیدار مستری کا کام نہیں کر سکتا. اگر اس سے گھر بنوائیں گے تو وہ ٹیڑھی میڑھی دیواریں اٹھائے گا, اس سے لنٹر نہیں پڑے گا, چھت گر جائے گی کچھ عرصے کے بعد. اس لیے ہمیں مستری کا کام مستری سے کرنا ہے. ایک مستری صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوگا, ہم بازار سے جا کے دوسرا مستری لے کے آئیں گے. دوسرا مستری کام نہیں کرے گا, ہم تیسرے کو لے کے آئیں گے. لیکن کام یہ مستری کا ہے, گھر بنانا چوکیدار کا کام نہیں ہے. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضی صاحب کا جو ہے وہ انالیسس سنا اور بالکل انہوں نے وجہ بات کی کہ گھر بنانا مستری کا کام ہے اور جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کسی دوسرے سے وہ کام لیا جائے گا تو لامحالہ اس کے اندر غلطیوں کے بہت زیادہ امکانات ہیں اور انہی غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ پاکستان پچھلے بہت دہائیوں سے جو ہے وہ بھگت رہا ہے. تو اب اگر ہم لوگوں نے اپنے حالات کو سدھارنا ہے, عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے اور اس کو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کیا جائے. اس انالیسس کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.